बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम हाज़रीन महफ़िल, ख़वातीन व हज़रात, पार्टी की लीडरशिप, मेरे भाई, पार्टी के अहदेदार, ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज हमारी पार्टी की एक बहुत अहम दिन है और हमारी पार्टी के जो हमारे लीडर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं, वो पहली दफ़ा इस दिन के ऊपर वो इस वक्त बेगुनाह वो जेल में है। और वो जेल में किसकी वजह से हैं? वो जेल में हमारी वजह से हैं, हमारी आने वाली नस्लों की वजह से हैं, हमारी कौम की वजह से हैं, पाकिस्तान की वजह से हैं, इस्लाम का नाम और मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाने की वजह से हैं। और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम एक ऐसे लीडर के कारकुन हैं, एक ऐसे लीडर के फॉलोअर हैं कि उन्होंने हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी हिम्मत और एक ऐसा नज़रिया डाला है कि जो दुनियावी चीज़ें हैं और जो मैं का भूत, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं का भूत तोड़ दो, खौफ का भूत तोड़ दो, तो आज इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में ऐसे करोड़ों नौजवान हमारी बहनें पैदा हो चुकी हैं कि जिन्होंने खौफ का भूत भी तोड़ दिया है इंशाअल्लाह, और मैं का भूत भी तोड़ दिया है। एक कौम बन के सोचेंगे और इंशाअल्लाह एक कौम बन कर दिखाएंगे। और इमरान खान को इंशाअल्लाह मैं आपको यहाँ पे आज यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान को मज़ीद कैद रखना अब किसी के बस में नहीं है। उन लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं, उन लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि हमारे लीडर की स्पिरिट्स और हमारे लीडर की हिम्मत जो है वो इस कौम के लिए है, एक नज़रिए के लिए है। और जो ज़ाती मफाद वाले लोग हैं, जो ज़ाती मफाद के लिए लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। ना कौम की हिम्मत जवाब देगी, ना हमारे लीडर की हिम्मत जवाब देगी। और इंशाअल्लाह ये आने वाला महीना जो है ये पाकिस्तान की तारीख का वो एक फैसला कुन महीना होगा, मई का महीना, जिसमें फैसला होगा कि हम गुलाम नहीं हैं, ये फैसला होगा कि हम आज़ाद हैं, ये फैसला होगा कि हम किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, और ये फैसला होगा कि हम आज़ाद होकर अपने बच्चों को अपने ग़ुलाम होने से बचाएंगे। मैं यहाँ पे दो बातें करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये सोचकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, उन चोरों को, उन डाकुओं को, उन गद्दारों को, उन एजेंटों को, कि जिनके ऊपर इन्हीं इदारों ने ये बारहा सबूत दिए और बारहा बताया गया कि इन्होंने मुल्क का पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने हज़ारों अरब रुपया मुल्क का चोरी किया है, इन्होंने इंडियन एजेंट्स को वीज़े लगवा के पाकिस्तान में लाए हैं, और इन्होंने जो एजेंट पकड़े गए उनको फैसिलिटेट किया है, उनको छुड़वाने के लिए इक़दाम किए हैं। ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा है, पाकिस्तान को तोड़ने में अपनी कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं। उन्हीं इदारों ने जो हमारे सर पे इनको बिठाया है, तो इससे साबित हो गया है कि वफादार कौन है, इस मुल्क के साथ वफादार कौन है। इस मुल्क के साथ पूरी कौम जान चुकी है कि वफादार एक ही इंसान है, एक ही शख्स है, वो इमरान खान है। अगर इमरान खान ने आवाज उठाई कश्मीर के मुसलमानों के लिए और इंडिया से ताल्लुकात खत्म किए, अगर इमरान खान ने आवाज उठाई फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कि उन पे जुल्म हो रहा है, तो अगर किसी को तकलीफ थी इस बात से और वो गुलाम बनकर उनकी पॉलिसियों पे चलने के लिए हमारे टैक्स के पैसे पे बैठा हुआ है, तो वो ये सोच ले, वो ये समझ ले कि इस कौम का बच्चा, इस कौम की बच्ची, नौजवान, बुजुर्ग, वो अपना खून भी देने को तैयार है इस कौम के लिए, इस कौम के लिए। और बहैसियत मुसलमान हमारे पे ये फर्ज है कि हम किसी भी मुसलमान के साथ अगर दुनिया के किसी कोने में भी ज्यादती होगी तो हम उसकी लिए आवाज उठाएंगे। आज 36,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इतनी जुर्रत नहीं है कोई बात कर ले, ये शर्म का मकाम है। हम इस्लाम के नाम पे बने हैं, ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है, और आज इस मुल्क से आवाज नहीं उठाई जा रही, क्योंकि हमारे जो इधर बिठाए हुए मैंडेट चोरी किए हुए ये लोग जिनको मुसल्लत किया गया है बार बार पाकिस्तान पे, और आज पाकिस्तान को यहां तक लाने में और खड़ा करने में उनका किरदार है, आज वो दोबारा हमारे हुक्मरान है। और उनका या तो पैसा वहां पर है या उनकी कमजोरियां हैं उनके पास, और हमेशा कमजोर लोग कभी आवाज नहीं उठा सकते।
آواز وہ اٹھا سکتے ہیں جو آزاد ہوں، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ میں عمران خان صاحب کو آج کی یوم تاسیس کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں۔ خان صاحب آپ جیل میں ضرور ہیں، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا جو خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے، آپ کی قوم جاگ چکی ہے۔ آپ نے اس قوم کو جگا دیا ہے اور یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اور آج یہ قوم عمران خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں آپ کی جرأت کو، آپ کی ہمت کو اور آپ کی محب الوطنی کو کہ آج بھی آپ پاکستان کو نقصان نہیں دینا چاہتے، آج بھی آپ کال نہیں کر رہے۔ اتنا بدترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی، بلکہ دھاندلی کیا کہوں گا، میں تو کہوں گا کہ یہ تو بالکل آنکھوں میں مرچیں ڈالی ہیں انہوں نے، اس کے باوجود یہ قوم چپ ہے کیونکہ آپ کال نہیں دے رہے۔ اور آپ کی کال نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس ملک کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس قوم کا احساس کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر یہ مینڈیٹ چوری کر کے بغیر عوام کے ووٹ کے یہ برجمان ہیں ان کرسیوں کے اوپر، جن کرسیوں پہ تو دور کی بات ہے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سلوٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے۔ تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلہ ہی نہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے جاگو، اپنی غلطی کو مان لو، اپنی اصلاح کر لو۔ اپنی اصلاح اگر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ہمیں، نہ اس جہان معاف کریں گی اور اس جہان بھی ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس ان سب چیزوں کا جو ہم نے کی ہیں، یہ جو ہو رہی ہیں اس ملک میں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ سارے کیسز تفصیل کے بارے میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسز کیا ہیں۔ توشہ خانہ میں عمران خان نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا اور عمران خان اس میں جیل میں ہے، جبکہ اسی توشہ خانہ میں انلیگل طور پہ جو گاڑی آپ نکال نہیں سکتے وہ یہ دونوں زرداری اور نواز شریف نکال چکے ہیں، وہ باہر پھرے ہیں۔ ایک جو ہے صدر بنا ہوا ہے، ایک جو ہے وزیر اعظم بنا ہوا ہے، یہ حالت ہے، اور ایک دوسری جو ہے وہ گاڑی نکلوا کے وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے۔ یہ حالت چل رہی ہے۔ آج قوم جاگ چکی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہیں ہے یا قوم سمجھتی نہیں ہے یا یہ بھیڑ بکریاں، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں آپ کی سب لوگوں کی جو اس سسٹم کے اندر اس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی فیملیز کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کے بچوں کو، رشتہ داروں کو، ان کی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور سے پوچھیں، دلائل پر پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک جواز ہے؟ یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا؟ کوئی جواز نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کا کسی کے پاس۔ ہاں، اگر صرف یہ والی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک اردو کے ہمارے ٹیچر سے فخر سلیمانی صاحب ایک بات کہتے تھے کہ اتو لتھیاں چار کتاباں پنجواں لتھا دگا، چار کتاباں کوئی نہ کیتا دگے کیتا سیدھا، تو دگا وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے۔ یہ دگے کے فارمولے نہیں چلنے والے، کیونکہ یہ دگا آج یہاں ہے کل وہاں ہو سکتا ہے اور کل وہاں ہے تو آج یہاں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اصولوں پہ چلنا ہے، ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے، اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہے، اس ملک کے ہمارے آئین کی پاسداری ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے وہ کرنی ہے۔ اس ملک میں قانون کی بالادستی، قانون کا عمل درآمد ہمارے پہ فرض ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ڈرا کے دھمکا کے جیلی FIR کر کے فسائیت کر کے جیلی پرچے کاٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹارچر کر کے لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فرعون کی مثال بھی سامنے پڑی ہے۔ یہ تکبر، یہ ظلم، یہ لاقانونیت، یہ فسادیت، یہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے
ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں، ہماری قوم نسلوں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ہمیں عزیز ہیں۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا، افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ان نفرتوں کو محسوس نہیں کر رہے، یا اگر محسوس کر بھی رہے ہیں تو اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، میں اتنا عرصہ جو مفرور رہا ہوں تو اس میں میرا ایک بیٹا ہے، ابھی 12 سال کا، اس کا 11 سال کا ہوگا، کیونکہ میں نے تو لمبی مفروری گزاری ہے۔ میں تو 9 مئی سے ہی پہلے والا ہوں، اور میں اگر چپ ہوں تو اس لیے چپ ہوں کہ یہ ملک میرا ملک ہے، اور مجھے عمران خان نے ایک تربیت دی ہے۔ مجھے ایک تربیت میرے والد نے دی، میری والدہ نے دی، ایک تربیت سیاسی طور پر مجھے عمران خان نے دی، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے ہم سے زیادہ ضروری ہے اس ملک کے لیے۔ اس تربیت کی وجہ سے میں تو منہ نہیں کھول رہا، لیکن یہ 9 مئی کیا ہے، اور یہ 9 مئی کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ اگر میں نے منہ کھول لیا تو میں 9 مئی سے پہلے والا ہوں۔ اس 9 مئی سے پہلے بھی وہ اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے 9 مئی کیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب صاحب سے کہ میرے میں پرچے کاٹ میں تو بڑی آپ تیزیاں دکھا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پہ پیسے کیسے پہنچے ہیں؟ وہ آپ جواب دیں اس کے، آپ جواب دیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ ادارے پوچھیں جو پرچے میرے پہ کاٹ رہے ہیں، میں ڈی خان میں بیٹھا ہوں، پرچہ میرے پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا، ہماری لیڈرشپ پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا، وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانا ثناء اللہ کے گھر کو تو پروٹیکٹ کر سکتی تھی، ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا؟ یہ پورا ایک پلان ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس تک عوام پہنچ گئی، کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ السلام علیکم یا وعلیکم السلام۔ آرام سے وہ جا رہے ہیں واک کرتے ہوئے، جیسے ریس کورٹ گارڈن میں ایوننگ کی واک کرنے آئے ہوں۔ عمران خان کو کہا کہ آؤ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے، اور جب پیشی پہ ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں اسلام آباد میں غصے ہی آنسو گیسوں کی بارش کر دی ہمارے اوپر۔ بلا بھی خود رہے ہو، نہ ہو تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو، اور آنے پر آنسو گیس بھی اوپر برسا رہے ہو۔ یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان مت لو، ہمارے ضبط کا مزید امتحان مت لو، اصلاح کرو۔ اور میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا، میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو، تو مجھے فون پہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیسے ہو بابا، تم کیسے ہو، وہ مجھے کہہ رہا تھا بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔ کبھی کبھی بات ہوتی تھی، میں گھر جا رہا، حالانکہ موبائل ایکسیس ہمارے پاس ہی، عمر بھائی بیٹھے ہیں، ہماری روزانہ 3 گھنٹے باتیں ہوتی تھی، زوم میٹنگ بھی ہوتی تھی، لیکن میں گھر فون کام اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کریں اور وہ یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے۔ لیکن میں جب بھی کال کرتا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا عمران خان کو نہیں چھوڑو۔ میرا نہیں پوچھتا تھا کہ کیسے ہو، کہاں ہو، بابا کب آؤ گے، وہ کہہ رہا تھا عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔ میری بیوی، مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ، اور میں خود مفرور ہوں، چھپا ہوا ہوں، اور وہ مجھ سے سوال کرتی تھی کہ کیا کر رہے ہو تم۔ ابھی بھی میں جب اسے ملتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان جب کہے گا جو کرنے کو انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا، سب سے پہلے میں کروں گا۔ جب عمران خان حکم کرے گا کہ یہ کرنا ہے تو پہلا آدمی انشاءاللہ میں آؤں گا جو کروں گا، لیکن جب عمران خان جیسے کرے گا۔ میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بچیوں کی، بزرگوں کی بد دعائیں آپ کو لے ڈوبیں گی، مت اور بد دعائیں، کیونکہ اس بد دعا سے نقصان ہمارا ہے۔ ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا، ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے، ہماری نسلیں کمزور ہوں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ بد دعائیں لگ جائیں، بد دعا دیتے بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بد دعا ہمارے ملک کو لگے گی تو نہ لگے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی پیسہ چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ خدا کی قسم ہم اپنے آپ کی ذاتی زمینیں، جائیداد، گھر بیچ کے پیسے آپ کو دے دیں گے اگر پیسے کا حرص ہے تو۔ طاقت چاہیے، اس سے زیادہ طاقت اور کیا دیں آپ کو کہ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے دیے ہوئی چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں، اس سے آپ ہمارے پہ حملہ آور ہیں، اور ہمارے پہ حملہ آور ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم بدنامی نہ ہو ہمارے ملک کی، بول بھی نہیں رہے۔ اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟
کچھ اور چاہیے تو وہی بتا دو، ہم دینے کو